अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अजमल हुसैन और आपके लिए आज फिर एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वीडियो लेके आया हूं। और इसमें जो है ना आपको बच्चों के बारे में बताऊंगा, बच्चों के बारे में एक तहकीक है वो आपके सामने रखूंगा और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो सबक आमूज़ किस्म की कहानी है। और इसके अलावा एक और दूसरी है वो भी ज़बरदस्त मोटिवेशनल किस्म की है, समझने वाली बात है। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना और इंशाल्लाह आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी जो है ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। एक तहकीक है, एक इंटरनेशनल इदारा है, उन्होंने ना बच्चों के ऊपर तहकीक की। तो उन्होंने एक स्कूल में जाके एक क्लास रूम में गए, उसके बाद एक क्लास रूम में गए, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। तो उन्होंने इस तरह किया कि बच्चों के नाम लिख लिए, सबके ना बच्चों का नाम एड्रेस वगैरह लिख लिया। और उसके बाद उन्होंने बच्चों को कैंडीज़ जो है ना वो डिलीवर की, बच्चों को कैंडीज़ तकसीम की और उनको बताया कि बेटा आपकी क्लास का जो लेक्चर है ये ख़त्म होने में कोई मतलब कुछ टाइम थोड़ा सा रह गया, कोई 10-5 मिनट रह गए। तो ये आपने जब क्लास लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद खानी है। और टीचर को बताया कि आप अपना लेक्चर जारी रखें। कैंडीज़ उनको तकसीम कर दी और साइड पे वो बैठ गए। लेक्चर चलता रहा, लेक्चर 5 मिनट था, 7 मिनट था, 10 मिनट था, जो भी था। लेक्चर ख़त्म हो गया तो जो इन्वेस्टिगेशन वाली टीम थी, जो एक तहकीकी इदारा था जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहे थे, देख रहे थे बच्चों को, मॉनिटर कर रहे थे कि बच्चे क्या करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने जब बाद में चेक किया और देखते भी रहे तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है, ज़रा गौर से सुनना, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लेक्चर ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि 5 मिनट रहते हैं तो हम ज़रा कैंडी को रख लें और लेक्चर ख़त्म होने के बाद खा लें। नहीं, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, वो खा गए। तकरीबन 80-90% बच्चे ऐसे थे जो खा गए। और तो कुछ थोड़े से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लेक्चर ख़त्म होने का इंतज़ार किया, यानी कि उन्होंने सब्र किया। वो ज़रा सादा तबीयत के थे, मिसाल को वक्ती तौर पे ऐसे लग रहे थे ढीले डाले ये वो। तो वो जो है ना जो टीम थी उन्होंने उन बच्चों के नाम लिख लिए जिन्होंने कैंडीज़ खा ली, उनके भी नाम लिख लिए, और जिन्होंने कैंडी नहीं खाई थी उनके भी नाम लिख लिए। तो दोस्तों कोई 15-20 साल के बाद, 20 साल गुजर गए, कोई 25 साल गुजर गए, तो वो टीम दोबारा जो है ना फिरते फिराते दुनिया में मतलब काम करते करते दोबारा उस साइड पे आई। एड्रेस वगैरह नाम शाम उन बच्चों के लिखे हुए थे, तो उन्होंने उनको सर्च किया कि अभी वो इस टाइम किस स्टेज में हैं। तो दोस्तों वो बच्चे जिन्होंने कैंडीज़ खा ली थी वो सारे के सारे जो 80-90% थे, वो सारे के सारे ज़िंदगी में नाकाम हो गए, फेल हो गए। और जो जिन बच्चों ने थोड़ा सा सब्र किया था और कैंडीज़ नहीं खाई थी वो बड़े कामयाब तरीन इंसान बन गए, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। तो दोस्तों इस कहानी में जो सबक था, जो लुबे लुबाब था, वो ये था कि जिन्होंने थोड़ा सा सब्र किया, जिन बच्चों ने थोड़ा सा सब्र किया, थोड़ा बर्दाश्त किया, 5 मिनट उन्होंने बर्दाश्त किया, कैंडी बच्चे के पास आ जाए और बच्चा जो है ना, है ये नामुमकिन वाली बात कि बच्चा सब्र करे और वो खाए नहीं। तो जिन बच्चों ने खा ली थी वो ज़िंदगी में मार खाते हुए, ख्वार होते हुए नज़र आए। पूरी उन्होंने मतलब एक एक बच्चे के ऊपर तहकीक की, और जिन बच्चों ने सब्र किया था, नहीं खाई थी, वो बड़े मशहूर और बहुत कामयाब इंसान बने। तो दोस्तों ये हैं बातें। तो बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों में थोड़ा सब्र होना चाहिए और उन्हें मतलब जो है ना, ये वैसे कुदरती चीज़ें होती हैं, कुछ ख़ानदानी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से तो समझा ही रहे होते हैं, लेकिन आप देख रहे होते हैं कि बच्चे समझ नहीं रहे होते हैं। आप रोज़ कह रहे होते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन बच्चे अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जितना मुमकिन हो तो तरबियत है ना, जो बच्चों की तरबियत होती है इस्लाम के हिसाब से, ओवरऑल जितने मेरे नफ्सियात हैं या मोटिवेटर हैं उनकी आप बातें सुने तो उसमें दोस्तों जो तरीक़ाकार तरबियत का बताया जाता है उस हिसाब से अगर आप तरबियत करेंगे तो बच्चे आपके कामयाब हो सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं।
اور یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، کامیاب انسان بن جاتے ہیں، تو پھر بعد میں زندگی میں اگر ان کامیاب بچوں کا واسطہ پھر دوبارہ سے ان لوگوں کے ساتھ پڑ جاتا ہے جو ناکام ہوتے ہیں، یا مطلب کسی گاؤں میں تھے تو وہ گاؤں میں ہی رہ گئے، مطلب ترقی نہیں کی، پڑھے نہیں ہیں، ابھی وہ مثال کے طور پہ ان کا کلاس فیلو ہی ہے، دوست ہی ہے، اگر وہ دوبارہ کہیں پھرتے پھراتے آ جاتا ہے اور ان کی آپس میں دوبارہ کراس ہو جاتا ہے، تو دوستو وہ ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکیں گے، کیونکہ ایک کی تربیت ایک طرح سے ہوئی، اس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا، مطلب صبر نہیں کیا، بس زندگی بس آنن فانن، بس کھا لیا پی لیا اور بس ہو گیا، اور شرارتیں کرتا رہا اور رہ گیا گاؤں میں۔ اور ایک کامیاب ہوا، وہ پوری دنیا میں پھرا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، وہ کامیاب انسان بن گیا۔ ابھی اگر دوبارہ وہ آ جائے اسی گاؤں میں، تو اس کے بارے میں ایک ذرا آپ کو مثال دوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ مثال، دوسری مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، اس نے پوری دنیا پھری ہے، مطلب بہت کچھ سمجھتا ہے، اگر وہ سمجھانے کی کوشش کرے اس بندے کو جو کہ ایک گاؤں میں پیدا ہوا اور ساری زندگی گاؤں میں ہی رہا، اس نے ٹھیک طرح سے پڑھا بھی نہیں ہے، اور مثال طور اسی ماحول میں رہا، وہ شہر بھی بہت کم ہی گیا ہو، یا گیا بھی ہے تو وہ قریب والے چھوٹے سے شہر میں گیا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ جو ہے نا پاکستان میں یا اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے شہر ہیں اور کیا حساب کتاب ہے، لوگ کس طرح زندگی جی رہے ہیں اور دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا، تو اس کی مثال یہ ہے، ذرا غور سے سننا۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک مینڈک جو ہے نا دریا سے سمجھ لیں یا سمندر سے نکلتا ہے اور ایسے چل پڑتا ہے، چلتے چلتے آگے جا کے ایک کنویں میں گر جاتا ہے، ایک کنویں میں گر جاتا ہے۔ ابھی مینڈک جو ہے نا چھوٹا سا ہوتا ہے، ابھی وہ جب گر گیا تو بھی واپسی اس کا نکلنا تو بڑا مشکل ہو گیا۔ ابھی جب نیچے گر جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے وہاں پہ اور بھی 2-4 مینڈک ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے تھوڑا سا خوش تو ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ اس کا مزاج نہیں ملتا، ان کے ساتھ اس کی طبیعت نہیں ملتی۔ وہ اپنے جو ہے نا مقصد ہے کہ ہیرو بنے اپنی جگہ پہ، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم وہ کیا، ہم بہت بڑے جناب فن خان ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ سنتا ہے، کہتا ہے یار میں ان کو کیسے سمجھاؤں۔ بہرحال کرتے کراتے 2 دن 4 دن وہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو باہر سے آیا ہے وہ اندر والوں کو نہیں سمجھا سکتا اور اندر والے باہر والے کو نہیں سمجھا سکے، تو اندر والے بہت کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا بڑی حسین ہے، دنیا بہت بڑی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے دنیا میں۔ وہ جو اندر والے ہیں دوستو، وہ جو اندر والے مینڈک ہیں وہ تو پیدا ہی ادھر ہوئے، وہ نہ اس کنویں سے باہر نکلے ہی نہیں۔ تو ابھی آپ یہ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ وہ جو ہے، وہ جو اندر والے مینڈک ہیں وہ کیسے سمجھائیں گے باہر والے کو، اور جو باہر والا ہے وہ اندر والے کو کیسے سمجھائے۔ وہ کہے گا یہ دنیا بڑی، وہ کہتے ہیں دنیا کتنی کی بڑی ہے، آپ مطلب فار ایگزامپل آپ سمجھائیں کیسے۔ وہ 2-3 جمپ لگاتا ہے اندر والا مینڈک، 2-3 جمپ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار آپ کو میں کیسے بتاؤں۔ وہ پھر 2-4 اور جمپ لگاتا ہے کہ جو اتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی ہوگی، تو وہ کہتا ہے نہیں یار بہت بڑی دنیا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو دوستو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اندر والا مینڈک باہر والے کو نہیں سمجھا سکتا، اور جو باہر سے آیا تھا وہ اندر والے کو نہیں سمجھا سکتا۔ تو سیم اسی طرح انسان ہے، مطلب جیسے میں نے پہلے والی بات کی، تو اسی کو اس کے ساتھ اگر آپ لنک کرتے ہیں تو وہی دوست دوبارہ اگر آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ ابھی ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی وہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں وہ ہو رہا ہے، دنیا میں یہ سائنس ترقی کر گئی، ایسے ایسے روڈ بنے ہوئے ہیں، ایسے ایسے کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، فلاں چیز ہے فلاں چیزیں۔ ابھی جو وہاں پہ بھی وہ سہولتیں ہی نہیں ہیں۔ وہ گاؤں میں پیدا ہوا، گاؤں میں ہی رہا، اس نے زیادہ پڑھا نہیں، تعلیم حاصل نہیں کی، تو وہ اس کا منہ دیکھتا رہتا ہے، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی یہاں ایسے ہوتا ہے، یہاں پہ ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ تو دوستو وہ ایک دوسرے کو بالکل نہیں سمجھا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ماحول کا فرق ہے۔ ابھی وہ ایک الگ ماحول میں اتنا بڑا ہوا، وہ ایک الگ ماحول میں پیدا ہوا۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ والدین ہوتے ہیں، والدین اپنے حساب سے گاؤں میں رہے، ان کی اپنی تعلیم ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، وہ ساری زندگی اولاد کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور اولاد جب تھوڑی سی پڑھ جاتی، بچے دنیا میں تھوڑا سا پھر لیتے ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو جو سمجھانے والا چکر ہے نا، وہ یہ میرا خیال ہے کہ بہت کم ہی دنیا میں ہوں گے لوگ جو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوں گے یا سمجھا لیتے ہوں گے۔
تو ایک دوسرے کو سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میرا برل اس کہانی یہاں 2-3 سنانے کا جو مقصد ہے، یہ لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں دوستو، کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں۔ آپ اگر اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ اگر اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ ناکام ہیں۔ ساری زندگی اپنی توانائیاں، اپنی جو ہے نا طاقت دوسروں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں کہ جی نہیں جی اس کو سمجھا لیں، اس کو بھی سمجھا لیں، اس کو بھی سمجھا لیں، ساری دنیا کو سمجھانے کا ٹھیکہ ہم نے ہی لیا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے دوستو، ساری زندگی گزر جاتی ہے، یہ بڑی جو ہے نا زندگی کا نچوڑ والی باتیں، جو کامیاب لوگ ہوئے ہیں ان کی باتیں سنی، جو اور تجربے سے یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھانا، باپ اپنی اولاد کو ساری زندگی نہیں سمجھا سکتا، اولاد اپنے باپ کو نہیں سمجھا سکتا، ماں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکتی، اور بیٹی اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکتی۔ سمجھانے والا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب اور یہ سب لوگوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، اور کوئی آج تک کسی کو سمجھا نہیں سکا۔ نسلیں ختم ہو گئیں، ایک نسل آئی، دوسری آئی، تیسری، ایک دوسرے کو سمجھاتے قبروں تک پہنچ گئے اور آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، اور جو ہے نا کہاں تک پہنچ گئے، اور ایک نسل آتی ہے، دوسری ایک چلی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ سٹوری امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو یہ میری ویڈیو جو ہے نا اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو اس طرح کی بہت اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور اپنا خیال رکھیے، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔